मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश खुरम होंगे और उम्मीद से होंगे। उम्मीद का दामन आपने छोड़ा नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें उम्मीद देता है। मोहब्बत हम तक पहुंचती है, फजल हम तक पहुंचता है, और आप सब इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ईमान से भी पुर होंगे। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप पास्टर सरफराज के साथ यीशु संग सवेरा हर जुम्मे के रोज़ देखते हैं। आज भी फ्राइडे है और मैं पास साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हूँ, और पास साहब को आइए हम सब मिलकर वेलकम करते हैं। जी पास साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। वेलकम एक दफ़ा फिर प्रोग्राम यीशु संग सवेरा में। थैंक यू, गॉड और ब्लेस यू। थैंक यू। जो पिछला हमारा प्रोग्राम था वो काफ़ी पसंदीदा रहा, और चंद सवालात आए जिनमें से कोई एक सवाल भी मैंने चुन के आपके लिए रखा है। लेकिन इससे पहले कि हम उस सवाल की तरफ जाएं, मैं चाहूँगी आज जब दुआ करें तो तमाम उन लोगों के लिए भी ज़रूर दुआ करें जो कि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और बीमार हैं। हाँ जी, तो ज़रूर आप उन लोगों के लिए भी दुआ करें। ओके, आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस जिंदा उम्मीद के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे बेटे के वसीला हम तक पहुंची है। हम यीशु मसीह के नाम से ऐ खुदावंद तकलीफ़ के दिनों में, जबकि कलीसिया भी और आम दुनिया भी गुजर रही है, लेकिन ऐ खुदावंद हम दुआ करते हैं उन तमाम बहन और भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार है। और ऐ खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती मांगते हैं। सबसे बढ़कर उनके अंदर ईमान की रूह को मांगते हैं, ताकि खुदा बाप वो इस बात को जाने कि हमारा खुदावंद ही ज़िंदगी का और मौत का मालिक है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें एक ज़िंदा उम्मीद अपने बेटे के वसीला में बख्शी है, और उस ज़िंदा उम्मीद में चाहे हम इस दुनिया में रहें या न रहें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये फ़र्क पड़ता है कि हम ईमान में रहें। हालेलुया, तेरा शुक्र है खुदा कि तूने ज़िंदा उम्मीद के वसीला से हमें एक खुशी और एक शादमानी दे रखी है, जिसके वसीला हम चाहे दुख में हों चाहे सुख में हों, खुदावंद हम तेरा शुक्र करने वाले हों। तेरा शुक्र आज के इस दिन के लिए, बरकत दे। और आज BTL पर ऐ खुदा जो प्रोग्राम हम करने को हैं, तेरी बातें करने को, उस पर हम तेरा फजल चाहते हैं, और तेरे पाकरू के वसीला तेरा कलाम हम पर कसरत से खुले, ताकि हम सब मिलकर तेरे कलाम के वसीला बरकत पा सकें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। जी अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक ख़ास टॉपिक को लेकर चलते हैं। हर दिन जो पास्टर होते हैं वो एक ख़ास टॉपिक पर बात करते हैं, और आज के लिए हमारा टॉपिक होता है बरगज़ीदा नस्ल, मुक़द्दस कौम। बस अब सवाल एक बड़ा उम्दा सा आया था कि नस्लें तो बहुत सारी हैं, कौमें बहुत सारी हैं, तो ये किस कौम के बारे में कहा गया है? कौन सी कौम? मसीही कौम, यहूदी कौम, या कोई और कौम? तो मतलब देखने वालों को ये महसूस होता है क्योंकि हम मसीही हैं तो हम मसीही कौम की बात कर रहे हैं, कि हम जो हैं वो बरगज़ीदा नस्ल हैं और हम मुक़द्दस कौम हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताते हुए हम फिर आगे स्टडी करते हैं। ओके, पहली बात तो ये है, ये बरगज़ीदा नस्ल और मुक़द्दस कौम किनको कहा गया है? उनको कहा गया है जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी कौम से, कबीले से, किसी फ़िरके से तल्लक रखता हो, और किसी भी मुल्क और किसी भी शहरियत उसकी क्यों ना हो, लेकिन एक उसके लिए जो ज़रूरी बात है वो ये है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप उस पर ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, मेरा मुनज्जी है और मेरा निजात दहिंदा है, इस सबब से आप उस घराने में शामिल होते हैं या उस फैमिली के मेंबर बन जाते हैं जो बरगज़ीदा है, जो मुक़द्दस है। और ये बरगज़ीदगी हमारी अपनी कमाई हुई नहीं है, ये बरगज़ीदगी या चुनाव जो है वो खुदा का हमारे लिए खुद से है,
کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو جب خدا نے ہمیں چن لیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چناؤ خدا کا ہے، منتخب خدا نے کیا ہے۔ اب خدا نے ہمیں منتخب کیا ہے تو وہ ہمیں اس ریس میں، اس زندگی کی جرنی میں ہمیں وہ دوڑنے کے لیے، ہمیں وہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں وہ فضل بھی دیتا ہے، ہمیں وہ فیور بھی دیتا ہے، ہمیں وہ اپنا روح بھی دیتا ہے، اپنا کلام بھی ہمیں دیتا ہے، اور ہر طریقے سے ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں امپاور کرتا ہے تاکہ ہم اس کے لیے بہت سا پھل لانے والے ہو سکیں۔ جیسے ہماری آیت سے واضح ہے کہ ہم نے خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے۔ خدا نے ہمیں کیوں برگزیدہ کیا ہے، کیوں چنا ہے، کیوں اس نے الگ کیا ہے، تاکہ ہم نے اس کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے نا۔ دیکھیں فار ایگزامپل میں پاکستان کی یا نیدرلینڈز کی بات کرتا ہوں، ہم نیدرلینڈ سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہاں کی ہاکی ٹیم ہے۔ اگر آپ کو پورے اس نیدرلینڈز کے ریجن سے یا 18 ملین لوگوں میں سے آپ کو کسی 11 پلیئروں کو چن لیا جاتا ہے تو وہ کیا اسپیشل نہیں ہوتے کہ وہ پورے ملک کی نمائندگی کریں؟ وہ منتخب کیے گئے ہیں کتنے؟ 18 ملین لوگوں میں سے۔ اب اتنے لوگوں میں سے جب 11 لوگ آتے ہیں تو پھر وہ 11 لوگ میں سمجھتا ہوں وہ پورے 18 ملین کے لیے ایک اسپیشل ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے اوپر ان کا بڑا بھروسہ ہوتا ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کو امپاور کیا جاتا ہے، ان کے اوپر گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے، کوچز دیے جاتے ہیں، ان کو ٹرینرز دیے جاتے ہیں، ہر طریقے سے انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ جب وہ میدان میں اتریں مقابلے کے لیے تو وہ شکست کھا کے نہ آئیں، وہ فتح سے جو ہے ہم کنار ہو کے اپنے گھر میں آئیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں جب ٹرافی آتی ہے تو اس کا کتنا پرتباق استقبال ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے داؤد نے جب جاتی جولیت کو مارا ہے اور جب وہ واپس آیا ہے تو اس کا کیسا پرتباق استقبال کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی چناؤ ہے، ٹھیک ہے؟ اب پوری اسرائیل قوم دیکھیں، جاتی جولیت کے زمانے میں پوری اسرائیل قوم 40 دنوں تک وہ آگے بڑھ رہی تھی لیکن مقابلے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جس کو خدا نے چنا، جس کو خدا نے مقرر کیا، وہ ایج کا ڈیفرنس بھی نہیں ہے۔ اب جاتی جولیت کی آپ حالت دیکھیں، اتنا قداور شخص ہے اور اس کے آگے ایک بالکل بچہ سمجھ لیں، 13 سال کا کہہ لیں، 17 سال کا کہہ لیں، جتنی بھی ایج کا کہہ لیں، وہ تو اس کو مطلب کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے کتا سمجھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جب کسی کو چن لیتا ہے تو خدا اپنی فیور بھی اسے دیتا ہے، خدا اپنا زور بھی اسے دیتا ہے، خدا اس کو اپنی قوت بھی دیتا ہے تاکہ وہ خدا کو ریپرزینٹ کرے۔ تو جب داؤد اس کی طرف جاتا ہے بہن تو پتہ کیا کہتا ہے؟ میں رب الفوج کے نام سے آتا ہوں۔ وہ گلوری کس کو دے رہا ہے؟ مطلب اور تو کچھ چاہیے نہیں نا انسان کو، اگر یہ ملتا ہے تو گلوری وہ کس کو دے رہا ہے؟ گلوری وہ خدا کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ گلوری خدا کو دیتے ہیں، جلال خدا کو دیتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ ایسی پرستش کو، ایسی جو ہے عبادت کو خدا پسند کرتا ہے جس میں جب آپ خدا کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی انسان نے اپنے آپ کو گلوریفائی کیا ہے، اس دوران خدا کبھی بھی انسانوں سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا جب بھی خوش ہوا ہے جب آپ خدا کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو پریز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ I am something، I am جب بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کبھی بھی انسانوں سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا کب خوش ہوا ہے؟ خدا ہمیشہ اس وقت خوش ہوا ہے جب آپ خدا کو پریز کر رہے ہوتے ہیں۔ پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا۔ ہاں جی، تو آپ نے سوال کیا تھا، ہاں جی آپ نے سوال کیا تھا کہ برگزیدہ نسل کون ہے؟ برگزیدہ نسل وہ ہے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتی ہے، اور اس ایمان کے وسیلہ سے خدا کا بندہ پطرس یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے پہلے باب کی چند آیتیں پڑھتا ہوں۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی پہلی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پینتس، گلتیا، کپدکیا، آسیا، پتنیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون، دیکھیے یہاں پہ کفارے کی بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے کہ برے کے خون کے وسیلہ سے، اس کے چھڑکے جانے کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم خدا کے گھرانے کے لوگ بھی بنتے ہیں، پھر خدا کے لیے برگزیدہ نسل بنتے ہیں، اور پھر خدا کے لیے مقدس قوم بنتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے ہم بڑھیں گے اور آیت نمبر 3 کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا
اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. ہاللیلویہ. دیکھیے خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر میرے اور آپ کے لیے کفارہ دینا، اس کا جو ہے وہ سزا اٹھانا، پھر اس کی صلیب کے اوپر موت کا ہونا، پھر اس کا دفن کیا جانا، مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ تین باتیں مرکزی ہیں. آپ مسیحت میں اگر ان تین باتوں پر، یہ خوشخبری ہے کلیسیا کے لیے، برگزیدہ نسل کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اگر ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ایک زندہ امید میں جی رہے ہوتے ہیں، پھر ہماری امید مردہ نہیں ہے. اور اگر ہماری امید زندہ ہے تو پھر چاہے کرونا وائرس ہو، چاہے اور بھی ڈیزیز یا کوئی اور بھی تکلیف اس دنیا میں آ جائے، کسی بھی قسم کی وبا آ جائے، ہمیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج میں بتاتا ہوں، میرے گھر میں ایک کروشیا کی لیڈی آئی اور آ کر جب وہ بات چیت کرنے لگی تو کچھ ہم نے بیچنا تھا، وہ نہیں لیا، واپس جانے لگی تو میں نے اس کو کہہ دیا اینی وے گاڈ بلیس یو. تو وہ 1 منٹ کے لیے رک گئی اور اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ گاڈ بلیس یو کہہ رہا ہے. تو وہ کہہ رہی اوہ یہ کرسچن ہے. تو میں نے کہا جی ہم کرسچن ہیں. تو اس نے کہا ہم بھی کرسچن ہیں. اور اس کے اوپر ہماری بات چیت شروع ہو گئی. اور بات چیت شروع ہونے کے بعد ہوا کیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھی ہے، مشین تو خیر اس نے نہیں لی لیکن جانے لگی. تو میں نے جب مزید اس کے ساتھ بات چیت کی ایز اے مسیح، تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم مسیح میں ایک فیملی ہیں، ہم ایک خداوند کے گھرانے کے لوگ ہیں، خداوند کی ایک فیملی ہیں، پاک لوگ، مقدس لوگ، برگزیدہ نسل ہیں، ہم خدا کی ایک فیملی ہیں. تو اس سے جب باتیں آگے بڑھنے لگی تو ہم لوگ دونوں روح میں ایک دوسرے کے ساتھ کلام شیئر کرنے لگ گئے. اور تھوڑی دیر میں نے صرف اس کو یہ کہا کہ بہن اب مشین ہم آپ کو بیچیں گے نہیں، آپ مشین ویسے ہی لے جاؤ، ہم آپ کو ویسے ہی فری میں دے رہے ہیں. تو میں جب اندر سے مشین لینے کے لیے گیا، جب واپسی آیا تو بہن آنسوؤں سے رو رہی ہے اور اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہے میں اس گھرانے کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں. تو پھر ہم نے ان کو اندر ویلکم کیا، آئی اور آ کے کلام کیا، اس نے دعا کی اور پھر پروفیسی کرنا شروع ہو گئی. اور آ کر ہمیں برکت دے رہی ہے، جو خدا نے ہمیں برکت دی ہے، جو خدا ہم پر اپنے جلال کو یا اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر اس نے بات چیت شروع کر دی. تو مجھے وہ کہنے لگی اور فیملی کو بھی کہ میرا آنا یہاں پر صرف مشین خریدنا نہیں ہے، میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ خدا نے مجھے کسی پرپس کے تھرو یہاں بھیجا ہے تاکہ میں آپ کے گھرانے کے لیے برکت کا باعث بنوں. تو مشین تو ایک بہانہ بن گیا ہمارے لیے، لیکن ہم جب آپس میں ملے ہیں تو ایسے جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو یہ خدا کے روح کا وہ کنیکشن ہے جو ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے وسیلہ ملنے کے مسیح ہونے کے ناطے ہوتا ہے. تو کتنی دیر وہ ہمارے ساتھ رہی، پروگرام میں آنے میں بھی مجھے تھوڑی دیر اس لیے ہو گئی کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر دعا کرنے لگ گئے. وہ میری فیملی کے لیے برکت چاہ رہی تھی اور جو خدا نے اس کو دیا وہ دے کے بھی ہمیں گئی، مینس برکت کے طور پہ. تو میں جب ان چیزوں کو سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ وہ زندہ امید ہے جو ہمارے اندر خدا نے رکھی ہوئی ہے. ہم چاہے وہ کسی زبان کیوں، کسی کلچر کیوں، کسی رنگ کیوں، کسی نسل کے ہوں، لیکن جو برے کے خون سے دھلے ہوئے ہیں وہ ایک فیملی ہے. میں کبھی بھی اس کو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، میرے بچوں نے کوئی ڈیل کی ہے، لیکن میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ انہوں نے آ کر ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک دوسرے کو ہم نے فیملی کے طور پر جانا، اینڈ ہم اس کے لیے برکت چاہتے ہیں خدا ان کے جلال کے لیے. خدا ان کا شکر ہو. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے برگزیدہ نسل، مقدس قوم. تو آئیے پاس صاحب سے دوبارہ کنیکٹ ہو کے کلام کو سنتے ہیں. جی ہم زندہ امید کی بات کر رہے تھے. تو زندہ امید میں نے کہا کہ جیسے وہ فیملی ہمیں ملی تو ان کے اندر جو ایک زندہ ایمان تھا نا، اس کے وسیلہ ہم نے برکت پائی. تو ہم کہیں بھی کیسے بھی کسی کو ملتے ہیں، جب ہمارے اندر ایک زندہ ایمان ہوتا ہے، جب ہم کنیکٹ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ ورک کرتا ہے. تو وہ میں نے آج ہوتے ہوئے دیکھا اور وہی میں نے آپ کے ساتھ ایک گواہی کے طور پر شیئر بھی کیا. لیکن آئیے ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پہلا پطرس پہلا باب 4 آیت، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں
دیکھیے خدا نے ہمیں جو ہے نہ صرف اس دنیا سے چن کر الگ کیا ہے بلکہ خدا نے ہمارے لیے ایک زبردست میراث جو ہے وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے تیار کر رکھی، جس کے لیے ہم اس ایمان میں زندگی بسر کر رہے ہیں. گو ہم دکھ سے، پریشانی سے، مصیبت سے دوچار ہیں اس جسم میں رہتے ہوئے، لیکن آیت نمبر 5 میں لکھا ہے وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے، حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے. اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو. اب ایماندار غم زدہ کب ہوتا ہے؟ کب وہ افسردہ ہوتا ہے؟ جب اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے جسم میں ہم تکلیفوں کو، دکھ کو، بیماریوں کو جھیلتے ہیں. اس سبب سے جو ہمارا جو اسپرچولی گراف ہے نا وہ بھی ہمارا نیچے گرتا ہے، جو روحانی گراف ہے ہمارا وہ نیچے گرتا ہے. ہم دنیا میں جب دکھ مصیبت اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کی طرح ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ دکھ سے گزر رہے ہم بھی ویسے ہی دکھ سے گزر رہے ہیں، جیسے وہ پریشانی سے گزرے ہم بھی ویسے گزر رہے ہیں. تو ہمارا ایمان لانا یا مسیح میں آنا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ تو فرق تو ہونا چاہیے نا. بہت اچھی بات ہے. ناظرین میں چاہوں گی کہ اس بات پہ ذرا فوکس کر کے تو ذرا سے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر سے ایک دفعہ دہرائیں اسی بات کو. ہاں جی، تو یہ آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 6 میں لکھا ہے اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی ایمانداروں کے لیے یہ جو غم، دکھ، مصیبت، پریشانی یہ ہے، یہ اس لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ اگلی آیت جو ہے جو میں پڑھنے کو ہوں وہ آیت ہمارے لیے ایک بہت بڑے صبر کی، بہت بڑے انعام کے طور پہ اور بہت بڑی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ خداوند ہمیں اس میں سے کیوں گزارنا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ اس میں سے گزارنا چاہتا ہے. آپ دیکھیے یسوع مسیح کا بدن میں آنا اور پھر دکھوں اور مصیبتوں سے گزر کر صلیب پہ پہنچنا اور صلیب کے بعد وہ مردوں میں سے اس کو دفن کیا گیا، پھر زندہ کیا گیا اور لکھا ہے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. تو ابھی میں اس کے پیرائے میں آپ کو اگلی آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہمارے لیے کیا انعام ہے. دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے اور یہ اس لیے ہے، پہلا باب 7ویں آیت، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ کے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف، جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. یہ جو دکھ اور تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں جب یہاں نیدرلینڈز میں آیا تو میں آپ کو ایک گواہی دیتا ہوں کہ مجھے ایکچولی خدا ان کے کلام کے وسیلہ یہ اعزاز یا یہ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے یہ خدا ان کی طرف سے توڑا ہے میرے پاس کہ میں کلام کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا، میں آگے بانٹتا ہوں. تو میں جب ادھر کے لوکل لوگوں کے ساتھ، نیدرلینڈز کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں تو ان سے جب میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ایمان میں ہیں یا آپ خدا ان کے گھر میں جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، یا آپ پریکٹس کرسچن ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پہلے تھے 10-15 سال 40 سال 30 سال پہلے ہماری فیملی تھی لیکن اب ہم ایمان میں نہیں ہیں. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ اب ایمان میں کیوں نہیں ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں آپ نے چھوڑ دیا ایمان، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے کہا میرے ڈیڈ بیمار ہو گئے تھے اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے دعا کی تو پتہ چلا اگر خدا زندہ ہے تو مجھے جواب کیوں نہیں اس نے دیا، تو میرے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی، وہ انتقال ہو گیا تو میں ایمان سے باہر ہو گیا اور اس وقت سے لے کے آج تک میں چرچ ہی نہیں گیا. اور میں نے کہا ایسا خدا کس کی عبادت کریں جو سنتا ہی نہیں ہے، تو میں تو بالکل یتیم ہو کے رہ گیا ہوں. تو دوسرے شخص سے بات کی تو اس نے کہا دیکھو جی جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں تو کوئی آگے سے آنسر ہی نہیں آتا تو فائدہ کیا ہم مطلب دعا کریں یا خدا سے بات چیت کریں جب خدا آگے سے سنتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی ان لوگوں کی مطلب وہ باتیں ہیں اور وہ کر کے تو کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان سے اب خالی ہیں، اب ہم ایمان نہیں رکھتے. یہ وہی بات ہے نا کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی صورت کو ہی پہچانتے ہیں اور انہی باتوں کی پرواہ بھی کرتے ہیں، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کی فکر کرتے ہیں. ہاں جی. تو جب میری ان سے بات چیت ہوتی ہے تو پھر میں ان کے ساتھ جب بات چیت کرتا ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے میں اپنے کلام کو بانٹتا ہوں. تو پھر وہ جب کہتے ہیں کہ یار آپ بھی پاکستانی ہو اور پاکستان سے آئے، دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، میں نے کہا بھائی جسم میں جتنے بھی ہیں چاہے وہ ایماندار ہیں یا غیر ایماندار ہیں وہ سب ایک ہی دکھ اور مصیبتوں سے گزر کے جاتے ہیں، لیکن ہمارا اور ہم کا فرق یہ ہے
کہ ہم اس دکھ میں بھی ایک زندہ امید کے ساتھ جیتے ہیں کہ ایک دن، دیکھو نا 5ویں آیت میں یہی تو لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی نجات کی حفاظت کیے جاتے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کا ہے. خدا ہمارے لیے ایک ریوارڈ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس ریوارڈ کے لیے ہم اس دکھ میں سے گزر جاتے ہیں یا تکلیفوں میں سے گزر جاتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایمان ہم میں زندہ رہتا ہے، اور اسی سبب سے ہم ان سے نکل بھی جاتے ہیں. اور آگے لکھا ہے جب یہ آزمایا ہوا ایمان جو ہے، جب ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں تو پھر خدا کے حضور میں ہم تعریف کے لیے، جلال کے لیے اور خدا کے حضور میں عزت کا باعث ٹھہرتے ہیں، اور خدا ہمیں بڑے اعزاز کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، جیسے یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے. پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بری ہے. دیکھیے میں نے اور آپ نے کبھی بھی یسوع کو اس طرح فزیکلی جیسے پطرس رسول نے دیکھا یا اس کے 12 رسولوں نے دیکھا زمین پر، ظاہر سی بات ہے یسوع جسم میں کام کر کے گئے، انہوں نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے فزیکلی یسوع کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے کلام کو جو سنا اس پر ایمان لائے، اور اسی ایمان کے سبب سے ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ایگزسٹ کرتے ہیں، یسوع مسیح ہیں، اور یسوع مسیح ابد تک ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں. گو ہم مر جائیں تو بھی کلام میں لکھا ہے کہ تم زندہ ہو، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے یسوع کو نہیں دیکھا، لیکن ہم جو کلام میں لکھا ہے اس کو سچ جان کر اس پر ایمان لا کر ہم چل رہے ہیں، اور یہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اور ہم دکھ سے گزر جائیں، مصیبت سے گزر جائیں، سسٹر آپ یقین مانیں کہ جب آپ کلام میں رہتے ہیں نا، اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں یہی کلام آپ کو راستہ دیتا ہے کہ خدا آپ کو اس میں سے نکال لیتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا. اور آپ نے بھی دیکھا بھی ہوگا پچھلے دنوں، بھرا رہتا ہے انسان. پچھلے دنوں ہم لوگ جو تکلیف سے گزرے ہیں، میری بہو 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہی، ایک چھوٹا سا آپریشن لمبا ہو گیا، تو میری بہو گواہی دے گی اس کے ساتھ جو بھی گزرا ہے. لیکن میں چھوٹی سی یہاں پہ بات کر دوں کہ خداوند نے اسے یہ فضل دیا کہ ان دنوں میں وہ خدا کی حضوری میں رہی، اور خدا کے فضل سے جو کچھ خدا نے اسے دیا، اس نے ابلیس کے سر کو کچلا. اس نے اس فائٹ میں اس نے دیکھا کہ خداوند کس طرح اس کے ساتھ رہ کر اس کو زور بخشتا رہا، قوت بخشتا رہا، اور آج جب وہ واپس آئی ہے تو وہ شکر گزاری سے بری ہے. تو ہر روز وہ ریکور ہو رہی ہے، ہر روز وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے، پاور ہو رہی ہے. خدا نے اسے فضل دیا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایماندار جب بھی تکلیف سے گزرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اگلا سٹیپ ہوتا ہے برکت کا. اور خدا ہمیں برکت دینے کے لیے کئی دفعہ ان میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ہم گزریں، تاکہ اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہو کر ہم لوگ خدا ان کے لیے پھل پیدا کرنے والے ہو سکیں. آیت نمبر 9 اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. لکھا ہے اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بغیر دیکھے خدا یسوع سے پیار کرتے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کی اس روح کے وسیلہ سے جو خدا نے ہمیں ہماری روح کو ریسٹور کر دیا ہے. ٹھیک ہے، خدا نے ہماری روح کو کیا کر دیا؟ ریسٹور کر دیا. اس نے دوبارہ سے اسے پوتر بنا دیا، اسے خدا نے دوبارہ سے جو ہے وہ پاک بنا دیا ہے. اور اس پاک روح کے وسیلہ سے جو ہمارے باطن میں یسوع مسیح کے کفارے کے سبب سے ہے، ہم بدن پر غالب آ سکتے ہیں. پولس کیوں کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں؟ کیا سبب ہے؟ وہ کہتا ہے بدن خواہش کرتا ہے لیکن روح کہتی کہ نہیں بیٹا یہ تیرا کام نہیں ہے. تو ہماری بدن کی خواہشیں روح القدس کے وسیلہ سے جو ہے وہ بسم ہو سکتی ہیں، ادروائز نہیں. بہت شکریہ پاس صاحب، بہت ہی پر امید کلام تھا جو خداوند نے آپ کو دیا اور آپ نے ہم تک پہنچایا. ناظرین، ہم سب مل کر پاس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس کلام کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھا، دعا کی، اور خداوند کے روح نے کام کیا اور یہ کلام ہم تک پہنچا. پاس صاحب بہت بہت شکریہ. God bless you. تھینک یو. چند باتیں جو اس ساری بات چیت میں حاصل کلام رہی میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. 2-3 باتیں ہوئیں. ایک تو ہمارا دکھ اٹھانا اور باقیوں کا دکھ اٹھانا، اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ ہم ایک زندہ امید کے ساتھ اس دکھ کو اٹھاتے ہیں. یا تو ہماری وہ آزمائش ہو رہی ہے، ہم سونے سے کندن بن رہے ہیں، خدا ان کے کلام میں مزید مضبوط ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہے. اور اگر
दुआ में आपने सुना होगा पाश साहब ने कहा कि अगर हम मर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सीख चुके हैं, हम जानते हैं, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि हम मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं और हम उठाए जाएंगे, जगाए जाएंगे, हमारे साथ जिंदा उम्मीद है। अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें BTL टेलीविज़न। थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.